बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग की। इस वीडियो सेशन के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम डिफरेंट एनोलॉजीज से मदद लेके ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स को समझेंगे कि इसे ओवरकम कैसे किया जाता है। दूसरे हिस्से में हम न्यूरो साइंस की मदद लेंगे कि ओवर थिंकिंग बनती कैसे है और इसको ओवरकम कैसे किया जाता है। नाज़रीन, ये वीडियो इंशाल्लाह आपके ओवर थिंकिंग के मसले को सॉल्व कर देगी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई। उस स्टडी में बताया गया कि हर 60 मिनट में 58 मिनट इंसान या तो माजी को सोचता है या फिर फ्यूचर को, मुस्तकबिल को सोचता है। नाज़रीन, क्या आप ओवर थिंकर हैं? अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप सही जगह पे हैं। ओवर थिंकिंग को कम करने के बहुत से तरीके हैं। आप वीडियो सेशंस देखते हैं, उनमें एक तरीका है मेडिटेशन का, एक है सप्लीमेंटेशन का, डीप ब्रीथिंग है और दीगर कई चीज़ें हैं जो बिल्कुल काम करती हैं। लेकिन इस वीडियो सेशन में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बिना वो भी सही तरीके से काम नहीं करती। नाज़रीन, ओवर थिंकिंग एक ऐसा मसला है जो तब से है जब से इंसान इस दुनिया में है। मार्क ट्वेन ने बहुत साल पहले कहा था, आई एम एन ओल्ड मैन एंड हैव नोन अ ग्रेट मैनी ट्रबल्स मोस्ट ऑफ विच नेवर हैपेंड। ऐसी ट्रबल्स बेशुमार हैं जो मुझे कभी सरजद नहीं हुई, मेरे पे कभी वो मुश्किलात आई ही नहीं जो मैं सोच लेता। अगर हम कहें कि ओवर थिंकिंग एक मशीन है, ओवर थिंकिंग एक प्रॉब्लम क्रिएट करने का मैकेनिज्म है, मशीन है, ये एक आर्ट है जो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। यानी ऐसी प्रॉब्लम्स जो दरअसल होती नहीं है लेकिन इस आर्ट से वो क्रिएट हो पाती है। थ्रू आउट द वीडियो सेशन ये एक स्टेटमेंट अपने जहन में कर लें और पूरी वीडियो देखने के दौरान इस स्टेटमेंट को जहन में ज़रूर रखिएगा कि ये जो दिमाग है हमारा, ये एक बेहतरीन नौकर है, मुलाजिम है, लेकिन ये एक बदतरीन मालिक है। अनफॉर्चुनेटली हम ज़्यादातर इसके कहे में आ जाते हैं और इसको अपना मालिक बनाकर इसके नौकर बन जाते हैं। चूंकि ये एक खतरनाक मालिक है तो फिर ये ओवर थिंकिंग और दीगर प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने का सबब बनता है। दरअसल मसला ही ये है कि आप अक्सर व बेशतर अपने दिमाग के कंट्रोल में रहते हैं। अगर आप वाकई अपनी ओवर थिंकिंग से जान छुड़ाना चाहते हैं देन यू आर इन द राइट प्लेस। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। नाज़रीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था, उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा था, लेकिन वो घोड़ा बहुत वाइल्ड था। ऐसा जंगली घोड़ा जो किसी के कंट्रोल में ही नहीं था, जो कोई कमांड फॉलो नहीं करता था। घोड़ा खूबसूरत तो था मगर वो अपनी मनमानी करता था, उसको टेम नहीं किया जा सकता। उस घोड़े को अभी तक किसी ने सुधाया नहीं था। चुनाचे बादशाह ने अनाउंसमेंट कर दी, मनादी कर दी कि कोई है ऐसा जो मेरे घोड़े को टेम करे, सुधाए। उसको दीगर अनामात दिए जाएंगे, फला फला लवाजमात, उसको अजाजात दिए जाएंगे। बहुत से लोग ये मनादी सुन के आए, उन्होंने अपनी स्किल आजमाई, उन्होंने अपनी जोर आजमाई करके देख ली, मगर वो जख्मी हो गए। घोड़ा किसी के कंट्रोल में नहीं आया। हत्ता कि सबसे जबरदस्त जो साइज था, जो टेमर था, वो भी फेल हो गया। कुछ वक्त यूं ही गुजर गया। बादशाह एक दिन टहल रहा था। चहलकदमी के दौरान उसने देखा कि वो घोड़ा एक अजनबी शख्स की कमांड्स को फॉलो कर रहा है। बादशाह बहुत हैरान हुआ। बादशाह ने डिमांड की कि उसे बताया जाए ये शख्स कौन है और घोड़ा इसको कैसे फॉलो कर सकता है। इसने घोड़े को टेम किया तो आखिर कैसे किया? जब इतने लोग नाकाम हो गए तो ये कैसे कामयाब हो गया? चुनाचे उस आदमी को लाया गया, उससे ये सवालात किए गए तो उस आदमी ने बताया कि मैंने बजाय इस घोड़े के बरअक्स इस पे जोर आजमाई करने के इसे खुला छोड़ दिया। ये जहां जाना चाहता था इसे जाने दिया, इसको घूमने दिया, फिरने दिया, दौड़ने दिया। कुछ वक्त बाद ही ये दौड़ दौड़ कर थक गया। उसके बाद इस घोड़े का दोस्त बनना मेरे लिए कतरे आसान था। नाउ योर माइंड इज जस्ट लाइक दैट हॉर्स। मेरे जहन में एक और एग्जाम्पल आ गई। मैं स्पीरियर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, वहाँ पे एक फंक्शन था और उस फंक्शन के दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें भी रूनुमा हो रही थी जो नहीं होनी चाहिए। वैलेंटाइन डे भी था और लड़के फूल लेके फिर रहे थे और लड़कियां भी इंतज़ार में थीं कि कब वो मुलाकात हो और फूल उनको दिए जाए। इस दौरान में मेरी ड्यूटी लगी डिसिप्लिन के लिए कि ख़वातीन वाले एरिया में मर्द हजरात दाखिल ना होने पाए। मैंने बिल्ली को दूध की रखवाली सौंप दी।
میں نے وہ لوگ جو ذرا اوباش قسم کے تھے، جن سے توقع تھی کہ وہ وہاں جائیں گے اور جو بہت زیادہ پاورفل تھے اپنی فزیک کو لے کے، اپنے ایٹیچیوڈ کو لے کے، تھوڑے وائلڈ تھے، ان کی میں نے ڈیوٹی لگا دی انٹرنس پہ۔ اب وہ سارا دن وہاں ڈیوٹی دیتے رہے اور میں آ کے ان کو شاباشی دیتا رہا اور تھوڑی بات چیت کرتا رہا۔ میں نے ایک خیال رکھا، ان کے کھانے پینے کا بہت دھیان رکھا کہ جو کوئی چیز وہ مس نہ کریں، ان کے پانی پینے کا جو بھی پارٹی میں تھا وہ ان کو مہیا کرتا رہا۔ جب شام کے 4 بج گئے تو ان میں سے ایک نے منمناتے ہوئے کہا کہ سارا آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ وہ سمجھ گیا تھا۔ بعض اوقات ہمیں اپنے برین کو اس طرح کنٹرول کرنا پڑتا ہے جس طرح اس وائز ٹیمر نے میتھڈ لگایا اور اس گھوڑے کو ٹیم کر دیا، سدا دیا۔ ناظرین، اگر آپ اپنے دماغ سے لڑتے رہے، اس کو فورس کر کے راہ راست پہ لانے کی کوشش کی تو آپ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ نے اپنے دماغ اور اس کی سوچوں کو فورسفلی اپنے ماتحت لانا چاہا، اپنا نوکر بنانا چاہا، تو ایسے آپ کبھی بھی اسے اپنا نوکر نہیں بنا سکیں گے، بلکہ یہ آپ کا مالک بن کر رہے گا اور آپ کو ڈکٹیٹ کرے گا۔ سو یو مسٹ اڈاپٹ دی وائز ہارس ٹیمرز میتھڈ۔ اپنے ذہن کو کھلا چھوڑ دو، اسے کرنے دو اپنی منمانی، سوچنے دو اسے بنا کسی رکاوٹ کے، اس کو خیالات بننے دو یہاں تک کہ یہ تھک ہار کے آپ کی ایتھارٹی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ان شارٹ، کسی بھی سوچ کو روکنے یا دبانے کی کوشش نہ کریں، چاہے وہ خیالات کتنے ہی بھیانک کیوں نہ ہو۔ ناظرین، یہ کوشش بالکل ایسے ہے جیسے ایک سمندر، ایک بہتے ہوئے سمندر کے آگے آپ ایک بند باندھنا چاہتے ہیں۔ What you resist will persist۔ سیکرٹ یہ ہے کہ سمندر کی لہروں کو روکنا نہیں ہے۔ سمندر کی نیچر ہے بہنا، لہریں بنانا، اس کو بنانے دینا ہے۔ بالکل اسی طرح دماغ ہے تو سوچیں آئیں گی، ان سوچوں کو بلاک کرنا ہرگز مقصد نہیں ہے، ان کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کرنی۔ دماغ کی نیچر ہے کہ وہ سوچیں پیدا کرے گا، سوچیں پیدا کرتا رہے، سوچیں آتی رہیں، آپ کو اسے رکاوٹ نہیں دینی۔ بس خیال رہے کہ اپنی توجہ کا محور موجودہ لمحہ بنا کے رکھنا ہے۔ جو اوپر ہم نے سٹڈی کا تذکرہ کیا کہ 60 منٹس میں سے 58 منٹس انسان یا تو فیوچر کا سوچ رہا ہوتا ہے یا پاسٹ کا سوچ رہا ہوتا ہے۔ اس سے نکل کے اس کو پریزنٹ فوکسڈ رکھنا ہے۔ اس طرح آپ اپنے دماغ کی توجہ کی چیز اس کی آنکھوں کے سامنے اس سے چھین لیں گے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس ساری کہانی کا آنسر یہ ہے، پریزنٹ مومنٹ از دی آنسر۔ موجودہ لمحے میں رہنے کی کوشش کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ ناظرین، جو کچھ آپ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں وہ دراصل آپ نہیں ہوتے، وہ آپ کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ برین از خود کوئی کریٹر نہیں ہے، یہ صرف ریسیور ہے۔ آپ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں اور برین اس کو ریسیو کرتا ہے۔ برین ریسیور کیسے ہے؟ کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اپنی آنکھیں بند کریں اور گہرا لمبا سانس لیں۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کو اگلا خیال کیا آنے والا ہے۔ اس ویڈیو کو چاہے تو پاز کر لیں اور بتائیں اگلا خیال آنے کیا والا ہے۔ What's your next thought؟ ناظرین، یہ ناممکن ہے کہ آپ اپنے آنے والے نیکسٹ تھاٹ کی پیشین گوئی کر سکیں، کیونکہ خیال آپ نہیں بناتے۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ میرے خیالات، میرا خیال، تو تب آپ غلط ہوتے ہیں، یہ آپ کے خیال نہیں ہوتے۔ اصل میں یہ تمام خیالات آپ کے نہیں ہوتے، یہ خیالات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، یعنی یہ خیال آپ تک پہنچا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے۔ The problem is you think you have thoughts, no thoughts happen۔ یاد رکھیں، آپ کو کسی بھی قسم کا خیال آ سکتا ہے، بہت برے سے برا خیال آ سکتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو لگے گا آپ کا ایمان ہی چلا گیا، بعض اوقات لگے گا کہ آپ حقیقت کی دنیا میں ہی نہیں رہتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس خیال کے اوپر رسپانڈ کرتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں، اس کا اثر لے لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی خیال آئے، جتنا مرضی برا آئے، اس سے اوفینڈ نہیں ہونا، بلکہ چاہے گڈ تھاٹ ہو چاہے بیڈ تھاٹ ہو، اس تمام خیالات پر آپ کا جو ریئیکشن ہے، آپ کا جو رسپانس ہے، وہ ایک ہی، وہ سیم ہونا چاہیے۔ Whatever kind of thought arises, have the same reaction, not me, not my business۔ یہ میں نہیں ہوں، یہ صرف ایک خیال ہے، یہ ایک آوارہ خیال ہے۔ It can be a good thought or bad thought, treat them the same way۔ ناظرین، جیسے چاند روشن تو ہے، مگر اس کی روشنی اس کی اپنی نہیں ہے، بلکہ سورج سے
مستعار لی گئی ہے۔ اسی طرح مائنڈ کی انرجی تو ہے، لیکن اس کا سورس اس کا کانشیسنیس ہے، جسے ہم سیلف بھی کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ سیلف امیج کانشیس ہوتے ہیں، ہم وہی ہیں جو ہمارا کانشیسنیس ہے۔ یو گیو یور مائنڈ لائف ود یور اٹینشن، جس کو ہم فوکس آف اٹینشن کہتے ہیں، جس کے اوپر میرے بے شمار ویڈیو سیشن ہے، کہ آپ جس چیز کو اٹینشن دیتے ہیں، جس چیز کو آپ مسئلے کا درجہ دے دیتے ہیں، جس پہ آپ فوکس کر دیتے ہیں، وہ چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، وہ چیز آپ کو ٹریگر کرتی ہے۔ ناظرین، جب بھی آپ کو کوئی خیال آئے، آپ بجائے اس کے کہ اس خیال کی رو میں بہہ جائیں، اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ یہ خیال آیا کہاں سے ہے، کیونکہ اس خیال کے کریٹر آپ نہیں ہیں، یہ کہیں سے آیا ہے، آپ کے اندر یہ کہیں سے، آپ کی آبزرویشن کی وجہ سے، آپ کی اٹینشن اور فوکس کی وجہ سے آیا۔ فوری طور پہ سوال کیا کریں گے یہ خیال آیا کہاں سے ہے، اور جب بار بار آپ خود سے یہ سوال کریں گے تو ایسے تمام خیالات اپنی موت آپ ہی مر جائیں گے، غائب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، جو آپ سوچتے ہیں یا جو آپ کو سوچ آتی ہے وہ ایکچولی آپ نہیں ہوتے۔ یو ہیو اے مائنڈ، یو آر ناٹ مائنڈ۔ کچھ تو ہے اس خیال کے پیچھے، ورنہ یہی خیال کیوں آیا؟ کوئی اور خیال کیوں نہ آیا آپ کو؟ اس بات کا پیچھا کریں کہ آپ کو یہی خیال کیوں آیا؟ کوئی اور خیال بھی تو آ سکتا تھا، آپ کو خاص ماحول میں، خاص سچویشن میں یہی خیال آیا۔ اس خیالات کا سورس تلاش کریں کہ یہ خیال مجھے آیا کیوں اور کہاں سے آیا، بجائے یہ کہ آپ اس خیال کا اثر لینا شروع کر دیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک اور بادشاہ تھا، اس کے بہت سے وزیر مشیر تھے۔ ان میں ایک وزیر بادشاہ کو بہت عزیز تھا، وہ ہمیشہ ہر بات کے جواب میں یہ کہتا تھا کہ جو ہوا ہے یہ اچھے کے لیے ہوا ہے۔ دوسرے مشیر جو وزیر تھے وہ بڑا جیلس ہوتے تھے اس سے کہ بادشاہ اس کو خاص توجہ دیتا ہے، اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی موقع تو ہاتھ میں آئے کہ اس وزیر کی قدر و منزلت اور عزت بادشاہ کی نظر میں کم کی جائے۔ ایک دفعہ بادشاہ سلامت شاہی حجام سے شاہی ہیئر کٹ کروا رہے تھے، چنانچہ شاہی حجام سے ایک شاہی کٹ لگ گیا شیو کے دوران، جس کی وجہ سے اچھا خاصا خون بہہ گیا اور سٹیچز آئے، گویا بادشاہ مرتے مرتے بچا۔ اب مشیروں کو موقع ملا کہ اب یہ اگر وہی بات کہے گا کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے تو اس کی تو واٹ لگنے والی ہے، بادشاہ کی نظر میں اس کی عزت گر جائے گی۔ انہوں نے موقع کو غنیمت جانا، اور جب بادشاہ محل میں موجود تھا اور وزیر بھی موجود تھے تو ایک وزیر نے اس کے ویوز جاننا چاہے کہ بادشاہ سلامت کے کٹ لگ گیا ہے، تمہارا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ اس وزیر نے ہمیشہ کی طرح کہا کہ جو بھی ہوا ہے، جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کے آگ لگ گئی، بڑا غصہ آیا کہ میں مرتے مرتے بچا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ گارڈز، اس کو پکڑو اور اسے کال کوٹری میں لے جاؤ، یہ حکم صادر فرمایا۔ بادشاہ کا دل بہت دکھا کہ اس نے شاہی حجام کو برا بھلا کہنے کی بجائے، جس طرح باقی وزیروں نے شاہی حجام کی کھچائی کی، اس کو کوسا، اس نے یہ کہہ دیا کہ جو بھی ہوا ہے اچھے کے لیے ہوا ہے۔ بادشاہ کا دل بہت ٹوٹا، چنانچہ بادشاہ اس غم کو بھلانے کے لیے گھوڑے پہ سوار ہوا اور نکل گیا۔ بادشاہ نیچر میں اتنا کھویا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلا وہ اپنی ریاست سے کہیں باہر نکل گیا۔ چنانچہ ایک جگہ ایک قبیلہ کے لوگ تھے، انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی بلی چڑھائیں گے، اس کو قربان کریں گے۔ جب اسے ذبح کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے بادشاہ کو لایا اور ذبح کرنے کے لیے بادشاہ کی گردن جب دیکھی تو اس پہ تو بہت گہرا کٹ لگا ہوا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک نقص والا شخص ہم اپنے خداؤں کے لیے قربان نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ واپس بھاگا اور آتے ہی گارڈ سے چابیاں مانگی اور اس کال کوٹری میں چلا گیا جہاں پہ اس وزیر کو بند کیا گیا تھا۔ اسے اپنے ہاتھوں سے اس سے کال کوٹری سے نکالا اور اس سے سوال کیا، تمہیں کیسے پتا تھا؟ تم بالکل صحیح کہتے ہو، اگر یہ کٹ نہ لگا ہوتا تو آج میں وہاں پہ ذبح ہو چکا ہوتا۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے تم کو اذیت دی، خواہ مخواہ تمہیں کال کوٹری میں بند کیا۔ مشیر دوبارہ سے بولا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اگر میں کال کوٹری میں بند نہ کیا جاتا تو اس سفر میں بھی آپ کے ہمراہ ہوتا اور آپ کی گردن پہ وہ کٹ دیکھ کر مجھے ذبح کیا جاتا، آپ قربانی سے بچ جاتے اور مجھے قربان کر دیا جاتا۔ ناظرین، بہت کچھ آپ کی لائف میں ہوگا، اس پر آپ کو صرف آمین کہنا ہے۔ ہر چیز اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔
آپ بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہیں، کچھ بھی آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اس دنیا میں آپ کے ساتھ جتنا بھی برا ہو جائے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ایک ٹرانزیشن ہے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کے لیے۔ یاد رہیں کہ آپ اس عارضی دنیا میں بالکل محفوظ ہیں۔ ایوری پین ہیز اے پرپس، ٹرسٹ دی پروسیس۔ یاد رہے کہ پین ہمیشہ پنشمنٹ نہیں ہوتی۔ یہ پاکستانی ورژن آف اسلام یہی کہتا ہے کہ یہ مکافات عمل ہے، اس کو پتہ ہے اس نے ایسا کیا تھا، اب یہ بھگت رہا ہے، اس کو ایسے ہو گیا۔ ہمیشہ پین جو ہے وہ پنشمنٹ نہیں ہوتی، وہ بلیسنگ بھی ہو سکتی ہے۔ انسان جب اوور تھنکنگ کے لوپ میں ہوتا ہے تو وہ یا تو ماضی میں اٹکا رہتا ہے یا فیوچر کو سوچتا ہے۔ جو موجودہ لمحات ہوتے ہیں اس کو وہ تباہ کر دیتا ہے۔ اپنی ان منفی سوچوں کی وجہ سے وہ موجودہ لمحے پہ شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ موجودہ لمحے کو چھوڑ کے ماضی میں کھوئے رہنا یا مستقبل کو سوچتے رہنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی ایسے صبح کرے کہ وہ اپنی جان کی طرف سے بے خوف ہو، جسمانی اعتبار سے وہ صحت مند ہو، ایک دن کی خوراک کا سامان اس کے پاس موجود ہو، تو گویا اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی۔ ناظرین دیکھ لیں آج ہم کیسے صبحیں کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کے بادشاہ بھی ایسی صبح کرنے کے لیے ترسیں گے۔ جو ہماری صبحیں ہیں ان پہ بادشاہ سلامت بھی حسرتیں کرتے ہوں گے۔ کچھ بھی اوور اینالائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کی دیکھ ریکھ میں ہے۔ پھر آ جاتی ہے اف سٹیٹمنٹ، اگر ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، شاید اس میں بھلائی ہوتی، شاید میں ایسا کرتا تو بہتر ہو جاتا، اگر مگر شاید، یہ سب شیطان کے راستے کھولتے ہیں۔ یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے۔ گویا آپ کو تقدیر پہ ایمان ہی نہ رہا۔ تقدیر نے جو چیز آپ کے لیے لکھی تھی، آپ نہیں جانتے کس چیز میں آپ کی بھلائی ہے، اور آپ یہ بھی نہیں جانتے کس چیز میں آپ کی بربادی ہے، اللہ جانتا ہے۔ جب آپ اگر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کے درمیان میں اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی قدرت اور حکمت کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا آپ وہ چیز بھی حاصل کر سکتے ہو جو اللہ نے آپ کے لیے لکھی نہیں؟ پوری دنیا کے انسان جمع ہو کر بھی آپ کو اتنا سا نفع نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نے وہ آپ کے لیے نہیں لکھا، اور پوری انسانیت جمع ہو کر آپ کو اتنا سا نقصان نہیں دے سکتی اگر اللہ نے وہ نقصان آپ کے لیے نہیں لکھا۔ جتنا لکھا ہے اتنا مل کے رہنا ہے۔ ناظرین اب ہم ویڈیو کے دوسرے حصے میں چلتے ہیں جس میں ہم نیورو سائنس کو سمجھتے ہیں کہ اوور تھنکنگ پیدا کیسے ہوتی ہے اور اس کے دوران برین کس کنڈیشن میں ہوتا ہے اور اس کو ختم کرنے کے کیا طریقے کر سکتے ہیں۔ ناظرین زیادہ تر جب آپ اپنے مسائل کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کا یہ سوچنا سولوشن اورینٹڈ نہیں ہوتا، اور آپ کوئی بھی ایکشنیبل سرگرمی نہیں کرتے اس سچویشن سے نکلنے کے لیے۔ گویا نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اپنے مسائل کو بڑھا لیتے ہیں صرف سوچ کے۔ ناظرین آپ کے برین کا پری فرنٹل کارٹیکس آپ کو رسک کیلکولیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے، جو کہ اچھی چیز ہے، جو کہ بلیسنگ ہے کہ آپ کو فوری طور پہ آپ کا برین جو پوٹینشیل ڈینجر ہے اس سے آگاہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ قدرت کا تحفہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ فیوچر میں جانگ کر دیکھ رہے ہیں کہ کون سی چیز آپ کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے، اور یہی وہ تخمینہ کی پیشین گوئی کی صلاحیت ہے جو انسان کو دوسرے سپیشیز میں ممتاز کرتی ہے، کہ انسان کے برین کا پری فرنٹل کارٹیکس اس کو مدد کرتا ہے پیشین گوئی کرنے میں۔ ناظرین یاد رہے کہ تھنکنگ ایک خوبی ہے، اوور تھنکنگ ایک مسئلہ ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تھنکنگ اور اوور تھنکنگ میں ایک فرق ہے انگزائٹی کا۔ جب تھنکنگ کے ساتھ انگزائٹی ایڈ ہوتی ہے تو اوور تھنکنگ جنم لیتی ہے۔ انگزائٹی نام ہے فیئر آف دی فیوچر کا، کہ انسان وہ چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہو گیا، اگر ایسا ہو گیا، جو آنے والی ہیں، جو انپریڈکٹیبل ہے۔ اس زندگی کا حسن ہے کہ اس زندگی میں انپریڈکٹیبلٹی ہے، کہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، اور اس چیز کا ہونا آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ جو چیز ہو جائے گی اس پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ احتیاط تقدیر کو بدل نہیں سکتی۔ آپ پلاننگ کر سکتے ہیں جتنا، لیکن آپ ریزلٹ چینج نہیں کر سکتے۔ ناظرین جب برین اینشیس فیل کرتا ہے تو دو چیزیں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، آپ کا برین یہ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ بلیو کر لیتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، کچھ برا ہونے والا ہے۔ یہ چیز ہائپر ویجیلنس پیدا کر دیتی ہے۔
ہائپر ویجیلنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ ہر طرف چاروں طرف خطرات ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے کوئی سائنز ملے خطرے کے. اور پتہ ہے یہ سب کچھ لمبک سسٹم برین کے پریمیٹیو پارٹ کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو شاید میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ برین نسل در نسل ایوالو ہوتا گیا، اور لمبک سسٹم کا یہ جو امگڈالا اور یہ جو ایریاز ہیں یہ آج بھی اسی طرح ہے. جب جو لوگ اور انسان جنگلوں میں رہتا تھا، جنگلی درندوں سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کرتا تھا، الرٹ رہتا تھا، شکار کرنے کے لیے بھی الرٹنس کی ضرورت ہوتی تھی. لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم محفوظ گھروں میں رہتے ہیں. اب ہمیں نہ درندوں کا خطرہ ہے نہ کوئی اور ایسی آفت کا خطرہ ہے، لیکن ہمارے برین کا وہ ایریا اگر اوور ایکٹیو ہو جائے تو وہ ہمیں فیل کرواتا ہے کہ کچھ برا ہو جانے والا ہے. مانو ایسے جیسے ابھی آپ کے سامنے شیر کھڑا ہے، 24/7 یہ احساس رہنا کہ مجھے خطرہ ہے. یہ لمبک سسٹم برین کے ایک اور ایریا امگڈالا کو اوور ایکٹیو کر دیتا ہے، اس کو ایکٹیویٹ کرنے کا سبب بن جاتا ہے. اینڈ دس ایریا از ریسپانسبل فار آئیڈینٹیفائنگ تھریٹ، کہ کہیں کوئی تھریٹ ہے، مجھے کچھ برا ہو جانے کا ایک خوف اور دھڑکا ہے، وہ یہ سرچ کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسا ہونے کے بعد یعنی آپ کا امگڈالا ایکٹیویٹ ہو گیا ہے، اس صورت میں آپ کو ہر چیز میں رسک فیل ہونا شروع ہو جائے گا، بلکہ آپ کا ذہن رسک کو اوور ایسٹیمیٹ کرے گا. کچھ بہت ہی بھیانک ہونے والا ہے. ناظرین، برین کے اینشیس ہونے کے بعد جو دوسری چیز رونما ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ برین کا سب سے زیادہ ایوالو ہونے والا حصہ پری فرنٹل کورٹیکس لیس ایکٹیو ہو جاتا ہے. جیسے ہی لمبک سسٹم اوور ایکٹیو ہو گیا تو لمبک سسٹم نے امگڈالا کو ایکٹیویٹ کر دیا اور وہ خطرات اور تھریٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع ہو گیا. اس دوران میں پری فرنٹل کورٹیکس جو سب سے زیادہ ایوالو ہونے والا پارٹ ہے برین کا، وہ لیس ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ اپنا کام بند کر دیتا ہے. وہ لاجیکل تھنکنگ یہ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. گویا جب آپ اینشیس ہوتے ہیں تو آپ زیادہ تر اپنے فیصلوں میں منحصر ہوتے ہیں اپنے لمبک سسٹم کے، اور یہی دو چیزیں یعنی لمبک سسٹم کا اوور ایکٹیو ہونا اور پری فرنٹل کورٹیکس کا لیس ایکٹیو ہونا آپ کی اوور تھنکنگ کا باعث بنتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. یاد رہے کہ تھنکنگ از گڈ بٹ اوور تھنکنگ از بیڈ. اب اسی جملے کو ری فریز کر کے دیکھتے ہیں. گویا تھنکنگ بائی دی پری فرنٹل کورٹیکس از گڈ. اگر پری فرنٹل کورٹیکس کی حکومت ہو اور آپ سوچ رہے ہوں تو چیزیں بالکل اچھی ہیں، خیالات بھی اچھے ہیں. اور اگر تھنکنگ بائی دی لمبک سسٹم از بیڈ، اگر لمبک سسٹم آپ کی سوچوں کو چلانا شروع ہو گیا، زیادہ کنٹرول لمبک سسٹم کے کنٹرول میں آ گیا، تو آپ کو اوور تھنکنگ ہونا شروع ہو جائے گی. کیونکہ لمبک سسٹم کے تھرو جو تھنکنگ ہو رہی ہے وہ اصل میں وری ہے، اور کسی بھی مسئلے کا حل وری نہیں ہوتا. کسی بھی مسئلے کا حل سولوشن جو ہے وہ وری میں نہیں ہوتا. آج تک آپ نے کوئی بھی ایسا انسان نہیں دیکھا ہوگا جو بہت پریشان ہو اور وہ بہت پریشانی لے رہا ہو اور اس پریشانی لینے کی وجہ سے اس کے مسائل صحیح ہونا شروع ہو جائے. تو ایسے میں سولوشن آئے گا کہاں سے؟ سولوشن آئے گا پری فرنٹل کورٹیکس کی طرف سے. اور پری فرنٹل کورٹیکس یہ کام تب ہی کر سکے گا کہ آپ کے تھنکنگ کو اپنے کنٹرول میں تب ہی لے سکے گا جب لمبک سسٹم اپنی بکواس بند کرے گا. ناظرین، یہ ہے وہ لوپ جس میں فرد زیادہ تر سٹک ہو کے رہ جاتے ہیں. اب اس کو اوائڈ کرنے پر بات کرتے ہیں کہ کیسے ہم اپنا سوچنے کا نظام اپنے لمبک سسٹم سے چھین کے وہ پاور ہم اپنے پری فرنٹل کورٹیکس کو دے دیں کہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے. مگر اس سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ لائک اور سبسکرائب کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہاؤ کین یو اسٹاپ اوور تھنکنگ؟ اس کو ہم 3 مراحل میں بانٹ لیتے ہیں. اسٹیپ 1، نیم یور فیئر. میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنے خوف اور ڈر اس کی لسٹ تو بناؤ، اس کو لفظ تو دو. جب آپ اپنی اوور تھنکنگ کو ورڈنگ دیتے ہیں نا، جو بھی آپ کا خوف ہے، جو بھی چیز آپ کی جو وری ہے، اس کو جب آپ نیم دیتے ہو، اس کو کوئی الفاظ دیتے ہو، تو وہ اپنی موت آپ مرنا شروع ہو جاتا ہے. کھل کے بات کریں کہ آپ کے ذہن میں چل کیا رہا ہے. آپ کو ڈر ہے تو کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ کو قیامت آنے کا خوف ہے، کچھ برا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ اس کو نام دیں کہ کیا برا ہو جائے گا، کون سی قیامت آ جائے گی، اس قیامت کا نام تو لکھیں.
नाज़रीन, आम तौर पे ज़्यादातर खौफ और डर हमारे मुबहिम होते हैं, गैर वाज़े होते हैं। उनको अल्फाज देने से वो वाज़े होते हैं, और जब हम उनको वाज़े करते हैं तो उनमें से बेशतर जो हैं वो खुद बता रहे होते हैं कि मैं ज़रूरी नहीं हूँ। जब भी आपका जहन आपसे ये फुसफुसाए कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा होने वाला है, तो फ़ौरन क्वेश्चन करें कि अच्छा क्या बुरा हो जाएगा, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा हो जाएगा। जब आप अपने खौफ को, डर को, अपने ओवर थिंकिंग को अल्फाज देंगे तो आपसे सही से अल्फाज भी नहीं दे होंगे। आप सोचेंगे अच्छा क्या था मेरा खौफ, आप जमा करेंगे, सोचें, आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली मेरा मसला क्या है। जब आप अपने मसले को नोट डाउन करेंगे, सोचेंगे कि एक्चुअली मेरा मसला क्या है, तो वो मसला ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे खौफ लिम्बिक सिस्टम की तरफ से आ रहे हैं। और आपके खौफ को अल्फाज किस ब्रेन के एरिया ने देने हैं? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ने। यानी आपका लिम्बिक सिस्टम बम्बार्डिंग कर रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ क्लियर भी नहीं है कि क्या हो जाएगा, कौन सी क़यामत आ जाएगी। और जब आप अपने उस हो जाने वाली चीज़, खौफ देने वाली चीज़ को अल्फाज देते हैं, तो तब किस एरिया का जोर लग रहा होता है? तब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का जोर लगता है उसने अल्फाज देने। इस चक्कर में जब आप अपने बार बार ओवर थिंकिंग को अल्फाज देते हैं, इस चक्कर में पावर शिफ्ट होती है, लिम्बिक सिस्टम से, अमिगडाला से पावर शिफ्ट होकर चली जाती है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ, और यही हम चाहते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद हमारा ब्रेन हमारा नौकर बनना शुरू हो जाता है। आसान अल्फाज में यह है कि जब भी आप अपने खौफ को, अपनी ओवर थिंकिंग को अल्फाज देते हैं, तो गोया आप अपने लिम्बिक सिस्टम से पावर छीन के अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को देना शुरू कर देते हैं। जैसे ही पूरी तरह से आपके बार बार अल्फाज देने से, आपकी वरी को आप अल्फाज दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, पूरी तरह से जैसे ही कंट्रोल लिम्बिक सिस्टम के हाथ से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है, आपके मसाइल ख़त्म हो जाते हैं, आपकी ओवर थिंकिंग जाती रहती है। नाज़रीन, नेमलेस फियर्स को नेम देने का ये प्रोसेस आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, और इससे प्रॉब्लम्स की एक ऐसी लिस्ट बन जाएगी जिस पे आपको काम करना भी आसान होगा। दूसरे मरहले पे चलते हैं, स्टेप नंबर 2, काम योर बॉडी। सबसे बड़ी गलती जो ऐसे में की जाती है वो ये होती है कि हम अपनी ओवर थिंकिंग का इलाज अनकॉन्शियसली ओवर थिंकिंग से ही कर रहे होते हैं। ट्रुथ इज दैट ओवर थिंकिंग सरासर एंग्जाइटी की वजह से, और एंग्जाइटी आपकी बॉडी के थ्रेट फील करने की वजह से है। वो जो अमिगडाला एक्टिवेट हुआ है, जो हर तरफ थ्रेट डिटेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से आपकी बॉडी, आपका नर्वस सिस्टम लर्जा हुआ है। ये हो जाएगा, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इसका सलूशन ये है कि सबसे पहले अपनी बॉडी को काम डाउन किया जाए, डीप ब्रीथिंग की जाए, सांसों की वर्जिश की जाए, अपनी बॉडी को रिलैक्स किया जाए। डीप ब्रीथिंग करना, बॉडी को रिलैक्स करना, एक्सरसाइज करना, नींद अच्छी लेना, और फिजिकल रूटीन्स डेवलप करना कि डेली आप कोई फिजिकल रूटीन्स सेट कर लें, ये बहुत हेल्पफुल होगा। यानी 8 घंटे आपने नींद ली, उसके बाद आपने तकरीबन आधा घंटा ब्रिस्क वॉक ली, उसके बाद आपने एक अच्छा सा शावर लिया, और उसके बाद आपने डीप ब्रीथ किया कम से कम 5 मिनट तक। ये सारा करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका नर्वस सिस्टम हाइपर सिंपैथेटिक स्टेट से निकलकर काम पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में चला गया है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप बैठकर अपना एक्चुअल मसला लिखें, आहिस्ता आहिस्ता लिखते जाएं और उसको फेस करते जाएं, उसको एक्सेप्ट करते जाएं। अब आप इस कंडीशन में हैं कि अपने खौफ, अपने डर और अपनी ओवर थिंकिंग के उस जाल को फेस करने के काबिल हो चुके हैं। नाज़रीन, एंग्जाइटी को हल्का ना लिया करें, इसका बाकायदा प्रोफेशनल ट्रीटमेंट ज़रूर लिया करें। अब चलते हैं तीसरे मरहले की जानब, स्टेप नंबर 3, एक्शन इज द एंटीडोट टू थॉट। और हर एक्शन एफर्ट मांगता है, मगर हमारा ब्रेन हमेशा ये चाहता है कि मुझे एफर्ट ना करनी पड़े। द ब्रेन डज नॉट वांट टू स्पेंड अननेसेसरी एफर्ट। तो ऐसे में दिमाग करता क्या है? ये बिना किसी एफर्ट पुट किए फर्द को प्रोडक्टिव फील करवाता रहता है। बट एक्शन रिक्वायर्ड मोर एफर्ट देन थिंकिंग। सिर्फ सोच के फील करना कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, इसमें एफर्ट कम लगती है, जबकि एक्शन करके सब अच्छा महसूस करना, इसमें लगती है थोड़ी सी एफर्ट। एक्चुअली ब्रेन हमारे साथ धोखा कर रहा होता है। मैंने स्टार्ट में बोला था ना, ये नौकर तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये अगर मालिक बन जाए तो बड़ा खतरनाक मालिक बनता है।
ایسی سٹیٹ میں آپ کو دماغ کے کہنے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اپنا بستر چھوڑنا چاہیے، ایکٹ کرنا چاہیے، ایکشن فیز میں آ جائیں. اب اس دماغ کی ایک بھی نہ سنیں، بلکہ کر کے دکھائیں اسے. بجائے سوچ کے پروڈکٹیو فیل کرنے کے، کر کے پروڈکٹیو فیل کریں. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.